अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। 6 दिन पहले फौज में आला तकरूरियाँ और तैनातियाँ हुई, जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की थी। उन्हें कोर कमांडर पेशावर बनाया गया और उनकी जगह कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGISI तैनात किया गया। मगर हुकूमत या वज़ीर आज़म की तरफ से नए DGISI की तैनाती से मुताल्लिक़ खामोशी अख्तियार की गई, जिसके बाद क़यासराइयाँ होने लगी और सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। ये कहा जाने लगा कि नए DGISI की तैनाती से मुताल्लिक सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में इख्तलाफात हैं। यह क़यासराइयाँ भी होती रहीं कि नए DGISI की तैनाती में वज़ीर आज़म की मंशा शामिल नहीं है। फिर उसके बाद सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से सोशल मीडिया पर यह खबरें दी गईं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कशीदगी है। इस दौरान हैरत अंगेज़ तौर पर हुकूमती अराकीन जो छोटी से छोटी खबर की फौरी तरदीद करते हैं, अपना झूठा सच्चा मौक़िफ़ देते हैं, वो इस दौरान या तो खामोश रहे या फिर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करने से कासिर रहे, जिसकी वजह से क़यासराइयों में इजाफा होता रहा। सियासी गैर यकीनी बढ़ती रही, मुल्क भर में इस हवाले से चेमागोइयाँ होती रहीं और फिर अपोजिशन भी इस मामले में कूद पड़ी और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने इस पूरे मामले को मिसमैनेज किया है। फिर हुकूमती वज़रा मुतहर्रिक हुए, जिसके बाद गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई और आज 6 दिन के बाद हुकूमत ने इस हवाले से एक पोजीशन ली कि नए DGISI की तैनाती होगी और ये तैनाती कानून के मुताबिक होगी। DGISI की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है और हुकूमत की इस पोजीशन ने गैर यकीनी की सूरत हाल को ज़ाइल करने के बजाय मज़ीद बढ़ा दिया। रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं और ये पाकिस्तान की जो एक तारीख़ है उस ज़मन में भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात है। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ बहुत लोग हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, मैं उनको ये बता दूं कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपाहसालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज़ कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ एक इंतहाई करीबी राब्ता और ताल्लुक़ है और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफ़ाक़ राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है और उसका जो तकर्रुर है वो हमेशा एक हमारे दरमियान जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका एक बहुत समझिए कि वसीउल बुनियाद मुशावरत के ऊपर मबनी होते हैं और एक तमाम कानूनी तौर के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके नए DGI की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक होगी। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि SPR की प्रेस रिलीज़ जो 6 दिन पहले आई थी, अब तक वज़ीर आज़म ने उसके हवाले से नई DGISI की तैनाती की मंजूरी नहीं दी है और हुकूमत ये कह रही है कि मामला कानून के मुताबिक तय होगा। क्या हुकूमत नई तकर्री करेगी या फिर जिस तैनाती का ऐलान किया गया है उसका ही ऐलान होगा, ये सवाल अहम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फवाद चौधरी से सवाल पूछा गया कि कब तक मामला तय पा जाएंगे, पहले जिस नाम का ऐलान किया गया था वही नाम होगा या फिर कोई नया नाम सामने आएगा। तो सुनिए फवाद चौधरी ने क्या जवाब दिया। अगर ये मामला कब तक तय हो जाएगा और दूसरा ये कि क्या जो पहले DGISI की अनाउंसमेंट हुई है उन्हीं का तकर्रर होगा या कि आप कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक जो है वो नई तकर्री होगी। मैंने जिस तरह से आपको अर्ज़ किया कि तमाम आइनी और कानूनी तकाज़े जो हैं इस ज़मन में पूरे किए जाएंगे। आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी आमिर डोगर ने काबीना इजलास की कहानी बताते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से वज़ीर आज़म चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कुछ अरसा अपने ओहदे पर रहें। प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ कैबिनेट के मेंबर्स को बिठाया और उन्होंने तफसील से बात की और कुछ आपकी ज़ुबानी भी उन्होंने ये कहा कि मेरे आइडियल ताल्लुकात हैं जनरल बाजवा से और किसी भी आर्मी चीफ के और प्राइम मिनिस्टर के इतने आइडियल ताल्लुकात नहीं हो वो आज तक जितने मेरे ताल्लुकात हैं। और ये भी कहा जैसे आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि जो अफ़गानिस्तान का इशू है और ज़ाहिर है आप उसके डायरेक्ट मुतासरीन में से हैं और हमारा एक बहुत बड़ा रोल है उस सारे प्रोसेस में, तो जनरल बाजवा भी कुछ माह गुजार जाते हैं। जनरल
फैज को भी कुछ माह रहने देते। हाँ, जनरल फैज वहाँ कुछ माह रह जाते और ताकि सारी सिचुएशन में आप जानते हैं कि उन्होंने जब तक अफगान इशू सेटल नहीं हो जाता तो 4-6 माह तक उनकी तब्दीली ना हो, ये बात उन्होंने कही मीटिंग में। और फिर जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि रात काफी तवील कई घंटे मुलाकात हुई, कम बेश कितने घंटे की? तकरीबन काफी देर बात हुई, काफी घंटे लगे, तो 3-4 घंटे लगे प्लस माइनस। तो उसमें फिर ये चीजें सारी तकरीबन एक अच्छे माहौल में सेटल्ड हुई। और अब प्रोसेस ये होगा कि असेंबली वापस जाएगी, 3 या 5 नाम वहाँ से दोबारा नाम आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जी, थ्रू प्रॉपर चैनल, और फिर उसमें से एक नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर मंजूरी करके जी। हुकूमत ये दावा कर रही है कि मामला जल्द हल हो जाएंगे, मगर सवाल ये उठता है कि अब तक ये मामला हल क्यों नहीं हुए। गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की तवील मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात से पहले भी इतलात आई कि 3 अहम वज़रा मुतहर्रिक हुए, उसके बाद ये मुलाकात हुई, फिर आज काबीना इजलास भी हुआ, मगर इसके बावजूद भी अब तक मामला हल क्यों नहीं हुए। साथ ही हुकूमती पोजीशन ने फौज की जानिब से की जाने वाली दीगर तकरीरों पर भी इबाहम पैदा कर दिया है। 6 अक्टूबर को जारी होने वाली ISPR के एलामिये के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGI मुकर्रर किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि जब तक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कराची कोर का चार्ज नहीं छोड़ेंगे तो उस वक्त तक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद उनकी जगह कैसे ले सकेंगे, और जब तक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद अपनी जगह पर रहते हैं तो उस वक्त तक पिशावर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद उनकी जगह कैसे ले सकेंगे, और जब तक पिशावर कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान अपनी जगह मौजूद रहते हैं तो उस वक्त तक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद नई पोस्टिंग का चार्ज कैसे संभालेंगे। ये वो सवालात हैं जो अपनी जगह बरकरार हैं, और ये मामलात एक ऐसी हुकूमत के दौरान सामने आए हैं जिसके रहनुमा खुद ये कहते रहे हैं कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। खुद वज़ीर आज़म कहते रहे हैं हुकूमत और फ़ौज एक ही पेज पर हैं। सिर्फ हुकूमत ही नहीं, अपोजिशन अरकान भी इन मिसाली ताल्लुकात को हसरत से देखते रहे हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत को की। मगर बदकिस्मती है कि उसके बावजूद भी इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई 20% या 30% भी माजी में किसी और हुकूमत को सपोर्ट मिली हो। तरफ कयास राइयां गर्दिश कर रही हैं आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मुलाकात की खबर कल हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब ने दी थी कि ये मुलाकात आज होने वाली है, हो गई, आज हुकूमत ने बताई है। अब क्या हो रहा है? सलीम साफ़ी साहब और सीनियर साफ़ी आसमा शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, कल आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मुलाकात आज रात हो जाएगी। आज फवाद चौधरी साहब ने बताया कि आर्मी चीफ की और इमरान खान साहब की कल मुलाकात हो गई, मगर आपने ये भी कहा था कि मसला हल हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि ये वज़ीर आज़म अथॉरिटी हैं और कानून के मुताबिक ही इसका नोटिफिकेशन होगा और ये तैनाती होगी। तो ISPR की तरफ से तो पहले ही प्रेस रिलीज आ चुकी, तैनातियों का ऐलान किया जा चुका, तो ये मामला कल की मुलाकात में हल हुआ है या हल नहीं हुआ है? क्या आपके ज़राए बता रहे हैं? मेरे ज़राए तो ये बता रहे हैं कि एक प्रोसीजर पे इत्तेफाक हो चुका है, उसमें 1 दिन भी लग सकता है और मैक्सिमम 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मामला जो था बुनियादी तौर पर उसके हल पे इत्तेफाक हो गया है। मतलब मगर अगर इत्तेफाक हो गया था तो आज सुबह समरी जाती, नोटिफिकेशन आता, सारी जो गैर यकीनी की सूरत हाल है साफ़ी साहब वो ख़त्म हो जाती, फौरी तौर पर क्यों नहीं हो सका? ये तो शाहज़ेब, हाँ भाई, आप जो है ना नॉर्मल पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब का नया पाकिस्तान है जिसमें आप देखते हैं कि वो चेयरमैन नैब की तकर्री पे क्या होता है, वक्त आ जाता है कोई मुशावरत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन के मेंबरों की तकर्री पे क्या होता है, पिछली मरतबा आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन का क्या बना दिया। तो इधर तो सुबह एक वज़ीर, शाम को एक वज़ीर, तो उधर तो आदत ये पड़ी हुई है सुबह एक ब्यूरोक्रेट, शाम को दूसरा ब्यूरोक्रेट। तो मैं आपको लतीफ़ा लगेगा, लेकिन 6-7 महीने हो गए हमारे खैबर पख्तूनख्वा में वो अली अमीन गंडापुर के दबाव पे उनके भाई को वज़ीर बनाया गया है। उधर असद कैसर साहब अपने भाई को बनाना चाहते हैं, परवेज़ खटक साहब अपने बेटे को। तो इतने अरसे से उसको वज़ीर बनाया गया है और उसको अभी तक महकमा अलॉट नहीं हुआ है। तो ये बात आपकी ठीक है कि अगर इस हुकूमत में ये सलाहियत होती तो पहले तो ये तनाज़ा ही सामने ना आता, इसमें कोई तनाज़ा ही नहीं था।
تو یہ اب کچھ ان کا لاڈلا پن ہے تو اس کے لاڈلے پن کے یا ان کی انا کی مساج کے لیے کچھ چیزیں ہوں گی. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاسبلی 1 سے لے کے 3 دن لگ سکتے ہیں، لیکن اصولی طور پر معاملہ طے پا گیا ہے اور اس پہ دونوں بڑوں کا اتفاق ہو گیا ہے، اور وہی کچھ ہوگا جو ISPR کے پریس ریلیز میں تھا. اسما، آپ نے اس معاملے پہ ظاہر تبصرہ بھی کیا، لکھا بھی ہے. یہ بتائے گا کہ یہ جو روایتی نااہلی ہے حکومت کی، جو مختلف تعیناتیوں میں نظر آتی رہی ہے، یہ اسی کا مسئلہ ہے یا پھر مسئلہ کچھ اور ہے اور وہ مسئلہ حل ہو گیا کل کی ملاقات کے بعد، یا پھر نہیں ہوا ہے، ایک نوٹیفیکیشن ہو چکا، اس کے بارے میں اگر وزیر اطلاعات کہیں کہ جی قانون کے مطابق ہوگا اور وزیر اعظم کی اتھارٹی ہے؟ جی دیکھیے، پہلے تو اگر یہ قانون کے مطابق نہیں ہوا تو حکومت یہ اسٹیبلش کر رہی ہے کہ یہ غیر قانونی طریقہ تھا جو کہ اپنایا گیا. تو پہلے تو اس کے اوپر بہت زیادہ جو حیرت ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ کون سا ایسا غیر قانونی طریقہ تھا جو کہ اختیار کیا گیا. اور پرائم منسٹر آج کیبنٹ میں بھی کہتے پائے گئے اس کا ایک عزت ہے، رسپیکٹ ہے، اور پرائم منسٹر کے آفس کو بھی عزت ملنی چاہیے. اور دوسری بات سب سے اہم، لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی مسئلہ نہیں ہے، تنازع نہیں ہے، اس کو کیوں بنایا گیا. میرے خیال میں یہ تنازع بہت وقت کے عین مطابق ہے وہ اس کو کریٹ کیا، کیونکہ اس حکومت کے پرفارمنس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے، اس کی کارکردگی کے اوپر ہے، انتخابات کی تیاری کہی جا رہی ہے، اگلی انتخابات کی چیزوں کا بتایا جا رہا ہے، اور کمیشن کے معاملات ہیں باقی ہیں. تو اس صورت میں ایک نئے بیانیے کی پاکستان تحریک انصاف کو ضرورت، اور اس آج کے انسیڈنٹ جو کہ طے شدہ ہے، بالکل جیسے صافی صاحب نے کہا یہ معاملہ طے ہو چکا تھا، یہ اس نوٹیفیکیشن ISPR کے پریس ریلیز سے پہلے بات ہو چکی بھی تھی، یہ انڈرسٹوڈ تھا. لیکن یہ تنازع اب جب بنایا گیا ہے، نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے کو اور زیادہ اس طرح کے معاملے کو بڑھاوا ملے گا، اور ایک نیریٹو جو ہے وہ ریپلیس کرے گا احتساب کے اس نیریٹو کے ساتھ جس کی تدفین حال ہی میں احتساب بل کی صورت میں جو ہے آرڈیننس کی صورت میں وہ کی گئی ہے. تو لہٰذا حکومت کو ایک نیریٹو چاہیے. آج کے بعد سے وہ نیریٹو جو سویلین بالادستی، وزیر اعظم کی عزت یا ووٹ کو عزت دو سکتے ہیں، وہ نیریٹو کے ساتھ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ میدان میں آ چکی ہے. اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بہت سارے ایسے ایپیسوڈز ہوں جس سے کہ پرائم منسٹر کی جو اپنی ایک رٹ ہے اس کو زیادہ تقویت ملے، اور وہ تقویت کے لیے کوشش بھی کریں. اور اگر ایسی صورت میں سیاسی شہادت، جس کے امکانات کم ہیں، سیاسی شہادت ہوتی ہے، یا اگر کوئی لانگ مارچ کے ذریعے سے یا اپوزیشن کی کوئی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے حکومت برطرف ہو جاتی ہے، تو اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف اٹھا سکتی ہے. اسما، مگر آپ نہیں سمجھتی کہ یا تو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، یا پھر وزیر اعظم کوئی تسلسل چاہتے تھے، یا پھر ریپلیسمنٹ اپنی مرضی کی چاہتے تھے، اس کی وجہ سے معاملہ طول پکڑ گیا؟ ورنہ اس وقت تو حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ یہ دکھائے کہ اداروں کے ساتھ ہم ایک پیج پر ہیں، اپوزیشن نہیں ہے، اس لیے ہم ہی ایک بہترین آپشن ہیں. آپ کے خیال میں اس وقت حکومت یہ رسک لے گی کہ نہیں، ایک نیا بیانیہ ہے کہ ہم کھڑے ہیں اور اس وقت ہم ایک سویلین بالادستی کے لیے کھڑے ہیں، یہ تو اپوزیشن والا بیانیہ ہو جائے گا جس کے خلاف حکومت باقاعدہ طور پر ایک بیانیہ بنائے ہوئے؟ دیکھیے شاہزیب، اگر یہ مسئلہ نہیں بننا ہوتا تو یہ کابینہ میں نہیں آتا. یہ رات کو ہی معاملہ طے ہو گیا تھا. یہ جس طرح سے 5-6 دنوں سے چھوٹی بات کے اوپر 4 وزیر پریس کانفرنس کرتے ہیں، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے کوئی ہلکا پھلکا سا بیان ہو جاتا، اور اس کے بعد یہ تعیناتی جو ہے یہ ہو جاتی. مگر ایسا نہیں ہوا. کابینہ کے اندر اس معاملے کو رکھا گیا، اس کے اوپر رائے لی گئی، اس کے اوپر رائے دی گئی، اس کے اوپر باقاعدہ جو اسپوکس پرسن ہے حکومت کے، ان کو کہا گیا کہ آپ یہ الفاظ میں، یا ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر سے پوچھے بنا انہوں نے یہ الفاظ ادا نہیں کیے کہ وزیر اعظم کی اتھارٹی ہوتی ہے، وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک باقاعدہ منظم انداز میں جو ایک پرائم منسٹر کے آفس کی جو بالادستی ہے اس کے اوپر بات کی گئی، اور ایسے وقت میں اور ایسے طریقے سے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم کی اتھارٹی ہوتی ہے آئین اور قانون کے تحت، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں تھی. لیکن جس انداز میں اگر کل کی ملاقات جو ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے، اس ملاقات میں معاملات طے پا گئے، تو اس کے بعد یہ
بہت بڑا سوال ہے کہ پھر کابینہ کے اندر وزیر اعظم کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں تھی کہ وزیر اعظم کے دفتر کی بھی ایک جو ہے وہ سینٹٹی ہے یا اس کی بھی ایک رسپیکٹ ہے, اس کی بھی ایک عزت ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ کریٹ کرنے کے لیے بھی آج کی پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ ریومرز کو حقیقت کا جو روپ ہے وہ دیا گیا باقاعدہ. کئی دن ان موضوعات پہ بات ہوگی, اور نہ صرف یہ بلکہ پینڈورا پیپرز والا معاملہ گول ہو گیا, نیب آرڈیننس والا معاملہ ختم ہو گیا, وہ جو پاکستان کا ایک فائنینشیل کرنچ اور کرائسس آنے جا رہا ہے اس کے اوپر بات اب نہیں ہوگی. اب تو کئی دن جو ہے وہ یہی موضوع رہے گا جب تک کہ نوٹیفیکیشن سامنے آ نہیں جاتا. صافی صاحب, ظاہر ملک جس ٹائم سے گزر رہا ہے, چاہے وہ خارجہ پالیسی کے معاملات ہوں یا معاشی معاملات ہوں, اگر کسی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا تو وہ عدم استحکام ہے, مگر جس طرف آسما اشارہ کر رہی ہیں اس سے تو عدم استحکام کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. آپ کے خیال میں یہ مسئلہ حل ہوا ہے, اور اگر ہو گیا تھا تو آج واقعی جو کہہ رہے ہیں کہ کابینہ میں نہ بات کی جاتی, یا پھر فواد چودھری صاحب کو تو لفظ ادا کرنے آتے ہیں, وہ بڑے آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ مسئلہ تھا ہی نہیں سرے سے, خواہ کے لیے آپ لوگ باتیں کر رہے تھے, خواہ کے لیے سوشل میڈیا پر بحث جاری تھی, مسئلہ تھا ہی نہیں. یہ جو پریس ریلیز آئی تھی ISPR کی وہ بالکل درست تھی, مگر انہوں نے بالکل الگ بات کی, کہا کہ قانون کے مطابق حل ہوگا, یعنی کہ پریس ریلیز والا معاملہ سیٹل نہیں ہوا. نہیں, ایک تو یہ کہ میرے خیال میں کابینہ میں یہ اس طرح انڈر ڈسکشن نہیں آئی ہے کہ کوئی باقاعدہ ایجنڈے کا آئٹم ہو اور ادھر پرائم منسٹر اس کو ایک مسئلے کے طور پر لے گیا ہو, بلکہ ادھر سرسری تذکرہ ہوا ہے, اور پھر پرائم منسٹر نے کچھ ظاہری باتیں اپنی پوزیشن بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک با اختیار پرائم منسٹر ثابت کرنے کے لیے اب وزیروں کے سامنے اس طرح کی روایتی باتیں کی ہیں. لیکن ساتھ میری اطلاع کے مطابق پرائم منسٹر نے ادھر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارا اس معاملے پہ اتفاق ہو گیا ہے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری بات, میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ مٹیریل ہی نہیں ہے یہ پارٹی کہ جو ووٹ کو عزت دو یا اس طرح کے بیانیے کے ساتھ سامنے آ جائیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پورے عرصے میں وہ ذرا جو کہ کسی چیز کو معاف نہیں کرتے, وہ ترجمان جن کی لمبی لمبی زبانیں ہیں, تو کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار بھی نہیں تھا, ورنہ وہ بات کر سکتے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب اگر کوئی اور جانتا ہے یا نہیں جانتا تو وہ خود بخوبی جانتے ہیں کہ ان کی کیبنٹ میں یا ان کے آگے پیچھے لوگوں میں اصل میں لوگ کس طرف دیکھ رہے ہیں. تو وہ وقت لگ سکتا ہے اس معاملے میں, لیکن آسما کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں اصل ریزن قطعاً وہ نہیں ہے جو حکومت کی طرف سے تاثر دیا گیا, اور مصیبت یہ ہے کہ جو اصل ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم نے اس مسئلے کو الجھا دیا, وہ ہم ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتے. اور بہرحال وہ بن گیا تھا. اب ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے تھا, کیونکہ پہلے سے جس کو مشاورت کہتے ہیں اس حد تک مشاورت بھی ہو چکی تھی, ان کے علم میں بھی تھا سارا معاملہ. اور پھر جس بندے کی آڑ پرائم منسٹر لے رہے ہیں وہ بھی اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ جا کے نہ صرف یہ کہ اپنا چارج لینا چاہتے ہیں جلد از جلد, بلکہ اس معاملے میں وہ شروع دن سے وہ بھی آن بورڈ تھے. تو معاملہ کچھ اور تھا, پرائم منسٹر نے اس کی بنیاد پہ یہ الجھا دیا. اب ان کے لیے صرف فیس سیونگ چاہیے تھی. وہ کل کی نشست میں میرے خیال میں اس فیس سیونگ کا بھی ایک لائحہ عمل بنا دیا گیا ہے, کیونکہ ایک طرف اگر ایک بندے کی فیس سیونگ یا انا کا مسئلہ تھا, تو دوسری طرف پورے انسٹیٹیوشن کی وقار اور ڈسپلن کا مسئلہ تھا, جس پہ تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. اور پھر اگر مورلی بھی آپ دیکھیں تو میرے خیال میں انسٹیٹیوشن کا پلڑا اس پہ باری تھا, کیونکہ پرائم منسٹر کے پاس کئی مواقع تھے کہ اگر وہ کچھ اور چاہتے تھے تو اس کو واضح الفاظ میں سامنے لا سکتے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ اس دوسرے فریق نے ہمیشہ مگر اس سیٹ اپ کو جو رعایت. جی, اور صاحب یہ جو پھر معاملہ اگر حل ہوا ہے, مجھے پھر یہ بتائیے گا, کیونکہ آج فواد چودھری صاحب سے سوال کیا گیا کہ جو پہلے تعیناتیاں اناؤنس کی گئی ہیں, DGI کی تعیناتی اناؤنس کی گئی ہے, اسی طرح ہوگا, تو انہوں نے جواب نہیں دیا اس کا. تو پھر انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ جو تعیناتیاں اعلان کی گئی تھیں اسی طرح ہوگا, جنرل فیض کور کمانڈر پشاور لگیں گے, اس کے علاوہ ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ DGI لگیں گے, یا کچھ اور فیصلہ ہوا ہے؟
جی دیکھیں فواد چودھری صاحب اس کی واضح جواب اس لیے نہیں دے سکے کہ ظاہری بات ہے ان کو اپنے پرائم منسٹر کا پتہ ہے کہ بھائی میرے پرائم منسٹر کو کسی بھی وقت کسی بھی بنیاد پہ کوئی بھی اس کی دوسری رائے بن سکتی ہے، اس کو ہدایت آ سکتی ہے، اور آپ پھر مجھے اس ایریا میں لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا تسلی بخش جواب میں اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک کہ اس ایریا میں نہ جایا جا سکے، اور نہ میں جانا چاہتا ہوں اور نہ شاید ہم افورڈ کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ فواد چودھری صاحب کو ایک طرف تو جو حکومت کا ڈیسیجن ہے وہ سامنے لانا تھا، اور دوسری طرف ان کی نظر میں وہ اپنے پرائم منسٹر صاحب کا ماضی بھی ہے اور ان کی مجبوریاں بھی ہے، اس لیے انہوں نے کلیئر کٹ جواب نہیں دیا۔ جو میری اطلاعات ہے اور جو میری انفارمیشن ہے، سر دست اگر بیچ میں دوبارہ کسی سائڈ سے وہ نہیں ہوئی اور پرائم منسٹر نے اپنا مائنڈ چینج نہیں کیا، تو ڈیسیجن وہی ہوگا جو پہلے سے ہے۔ البتہ اس کا جو پروسیجر ہے یا جو کاغذی ریکوائرمنٹ ہے اس میں 1 سے لے کے 3 دن تک لگ سکتے ہیں۔ اسما، آپ بھی سمجھتی ہیں کہ جو فیصلہ اناؤنس کیا گیا تھا اسی کے حساب سے ہی فیصلہ ہوگا؟ قانون کے تحت اگر حکومت چاہتی ہے کہ جی ایک سمری جائے، اس کے بعد وزیر اعظم فیصلہ کریں، پھر اناؤنسمنٹ آئے، وہ ہوگا، مگر فیصلہ وہی ہوگا جو ہو گیا تھا، اور یہی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے، جو بالکل جو صافی صاحب نے کہا، ہماری اطلاعات بھی یہی ہے کہ وزیر اعظم کو پتا تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہم اس کو اس طرح سے کریں گے، اور جس ایریے میں صافی صاحب نہیں گئے، میں بھی اس ایریے میں نہیں جاتی، اور بچ بچا کے نکلتے ہوئے آپ کو بتاتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ آخری وقت پہ وہ انڈرسٹینڈنگ ختم ہوئی ہے، اور اس کے دھچکا لگا ہے، اداروں کو بھی دھچکا لگا ہے، اور ادارے کو بہت سخت دھچکا لگا ہے۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ کوئی نام جو ہے وہ گیا ہے کسی اہم عہدے کے لیے اور اس کو بعد میں ریجیکٹڈ، اگر میں مختصر لفظوں میں کہوں تو وہ ریجیکٹڈ کا ورڈ جو ہے وہ آج بن کہے جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے، وہ ریجیکٹڈ ہو چکا ہے۔ تو اب قانونی طریقہ اختیار کرنے کے لیے کسی ایک کو تو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اگر اسی نام کے اوپر اتفاق کر کے بھی وہ لے کے آتے ہیں سامنے، تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کو پرائم منسٹر جو ہے اس معاملے کے اوپر اسی طرح سے ریئیکٹ کریں گے جس طرح سے انہوں نے پہلے کیا تھا۔ تو اب ایک بد اعتمادی کی فضا جو ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد کے بیچ میں وہ آ چکی ہے۔ وہ ایک صفحہ جو پہلے تھا جس پہ ایک سی تحریر تھی، اب اس پہ ایک سی تحریر نہیں ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے تناظر میں تمام فیصلے جو ہیں وہ کریں گے۔ پرائم منسٹر کو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ بہت نائب ہیں تو نہیں، وہ بالکل پولیٹیکلی اپنی تمام جو چیزیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، یہ ایک نیا اینگل ہے، اس میں سینٹ کا اجلاس بھی ہے، اور اس کے اندر وہ نیب کی اصلاحات کو بھی لے کے آئیں گے، اور کورم کے لیے بھی وہ کنسرنڈ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے جو لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہو کے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ لیکن اب دیکھنا یہ کہ اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ کیا ہوگا، دیکھنا یہ کہ اس کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ آج میں کل میں یا 2-3 دن میں یہ ختم ہو جائے، لیکن یہ اس کے جو دور رس اثرات پاکستان کی سیاست پہ مرتب ہوں گے وہ بہت اہم ہوں گے دیکھنا۔ اور یہ کوئی بہت آسان بات نہیں ہوگی یہ کہنا کہ ایک دونوں جو تھے وہ انہوں نے بات پہ مشاورت کر کے یہ معاملہ طے کر لیا ہے۔ یہ معاملہ اب طے ہو گیا ہے مگر طے نہیں ہوا ہے۔ تو اب یہ پاکستان کی جو اس وقت کی جو حکومت ہے اس کو اب اپنے جو کارڈز کھیلنے ہیں۔ میں پھر وہی بات دہرانا چاہوں گی کہ کابینہ کے اندر یہ معاملہ آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ 50 لوگ اب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان اسلام آباد کے اندر، اور یہ خبریں جو ہیں یہ جنریٹ ہو رہی ہیں کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اس کے بعد اس کو طوالت جو ہے وہ بھی ملے گی۔ یہ معاملہ اتنی جلدی جو ہے نہیں جائے گا، اور اس کے یقینی طور پر آفٹر شاکس ہوں گے۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب کی اور اسما شیرازی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ بریک لیں گے اور بریک کے بعد نون لیگ سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے وزیر اعظم کے دفتر کی، وہ بات کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد اختر نباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ واقعی معاملہ یہاں سے طول پکڑے گا یا چھوٹی سی بات تھی ختم ہو گئی ہے۔ ایک بریک کے بعد آج کابینہ کے اجلاس کے بعد اور وزیر اطلاعات فواد چودھری کی پریس کانفرنس کے بعد اطلاعات یہی ہیں کہ معاملہ حل نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ یہ کل ملاقات ہو گئی تھی، پھر خبریں آئیں کہ معاملہ طے پا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم شاہد اختر نباسی صاحب، اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عباس صاحب، پہلے آپ بتائیے گا، آپ خود سابق وزیر اعظم ہیں، آج حکومت کی طرف سے پوزیشن واضح ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کی اتھارٹی ہے اور قانون کے مطابق ہی یہ کام ہوگا۔
آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم قانون کے تحت ایک اتھارٹی ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی نامینیٹ کریں, جس کو چاہیں کریں, اور حکومت کا موقف درست ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, یہ حکومت نے کیا کہا ہے مجھے تو اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن حکومت کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ ان کی کیا اتھارٹی ہے یا نہیں ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو آرمی کے اندر جو چینجز ہوتی ہیں یا پوسٹنگز ہوتی ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ایک روٹین کام ہے. اس کو خام خواہ کنٹروورسی میں کنورٹ کر دیا گیا. میری سمجھ سے یہ معاملہ باہر ہے, لیکن یہ حکومت کا خاصہ ہے کہ یہ شخصیات کی بات کرتے ہیں, یہ اداروں کی بات نہیں کرتے. یہ پہلے دن سے یہی کام ہے. نیب کے اندر بھی یہی ہوا. آج فوج کے معاملات کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جو کچھ پنجاب میں کرتے رہے ہیں, جو کچھ فیڈرل گورنمنٹ میں چینجز کرتے رہے ہیں, جس طرح سیکرٹری اور آئی جی اور چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے ہیں, تو یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. فوج کا اپنا ایک نظام ہے اور وہ اپنی تقرریاں اور پوسٹنگ وہ خود کرتے ہیں. صاحب ظاہر ہے اس کے حوالے سے کیونکہ ایک پریس ریلیز آ چکی تھی, ناموں کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی. اب اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ اب حل ہو جائے گا, اس کا مطلب حل نہیں ہوا, تو اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو کیا آپ کی کیا پوزیشن ہوتی؟ آپ نہ چاہتے کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی کا آپ تسلسل چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ نیا ڈی جی آئی ایس آئی آپ کون سا چاہتے ہیں؟ اپنی مرضی سے چاہتے ہیں, نہیں چاہتے؟ ظاہر حکومت تفصیلات نہیں بتا رہی ہے, مگر آپ کی کیا رائے ہوتی؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملے شخصیات پہ ان کی بنیاد نہیں ہوتی. یہ آرمی چیف کی چوائس ہوتی ہے کہ کون سا افسر کہاں جائے گا. تو اگر فوج کو ضرورت ہے ایک افسر کی کسی جگہ پہ, تو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. یہی نظام ہمیشہ سے رہا ہے. اچھا, حکومت آپ لوگوں پہ تنقید بھی کر رہی ہے کہ آپ لوگ سی وی لے کر کھڑے ہو گئے ہیں, شعر پڑھ رہے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے, اور وہ ایک ہی پیج پر ہیں اور ایک ہی پیج پر تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, ہمیں تو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک سارا ایک پیج پر رہے. ظاہر ہے ملک کا بڑا نقصان ہوگا اس صورتحال میں اگر کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, مگر پھر بھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مودی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس حکومت نے, عمران خان صاحب نے فوج کو نقصان پہنچا دیا. تو یہ اس قسم کے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں. جی یہ درست بات ہے کہ اگر آج فوج کی پوسٹنگ سے معاملات بھی پبلک اسپیکولیشن کا حصہ بن جائیں, ان پر ہر ٹی وی شو پر بات ہو رہی ہو, تو فوج تو کمزور ہوتی ہے نا. جب بھی وہ باتیں جو ایک اندرونی معاملہ ہوتا ہے کسی ادارے کا, جب وہ پبلک ڈومین میں ڈیبیٹ کا حصہ بن جائیں, تو پھر یقیناً وہ ادارہ کمزور ہوتا ہے. نہیں, ویسے پھر اچھا ہوگا نا کہ ڈیبیٹ کم ہو جائے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے اور استحکام ایک نظر آئے, بجائے اس کے کہ قیاس رائیاں اور زیادہ اس سے پیدا ہوں. دیکھیے, پہلی بات ہے کہ مسئلہ ہے کیا. اگر فوج نے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہیں, تو اس میں وزیر اعظم کو دخل اندازی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. جو پوسٹنگز ہوتی ہیں وہ آپ مرضی کے اشخاص نہیں لگا سکتے. وہ جو شخص بھی وہاں پر لگتا ہے وہ ایک کوالیفیکیشن کے ساتھ آتا ہے. اس میں آپ کی چوائس ضرور ہوتی ہے کہ کون لگے یا نہ لگے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو تبادلے فوج نے کیے ہیں ان کو تبدیل کیا جائے یا ان کے اندر میری من پسند شامل ہو. یہ معاملات اس طرح ہوتے نہیں ہیں. یہ معاملے فوج کی ٹرانسفر پوسٹنگ پچھلے 74 سال سے ہو رہے ہیں. اس کا ایک نظام بنا ہوا ہے. اس میں آپ مداخلت کرنا چاہتے ہیں بطور وزیر اعظم, تو یہ آپ کا عہدہ شاید اس کی اجازت آپ کو دیتا ہو, لیکن اس کی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے. بہت شکریہ سابق وزیر اعظم کی گفتگو آپ نے سنی. جنرل صاحب آپ بتائیے گا, ظاہر ہے فوج کے اندرونی معاملات کو آپ بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں. یہ جو پروموشنز ہوتی ہیں, یہ تقرریاں ہوتی ہیں, تبادلے ہوتے ہیں, ایک پریس ریلیز آئی, اس کے تحت بتا دیا گیا کہ کون کہاں پر ٹرانسفر ہوا ہے, کس کو کون سا عہدہ ملا ہے. مگر اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ قانون کے مطابق ہوگا, وزیر اعظم کی اتھارٹی ہے, نوٹیفیکیشن ایشو ہو چکا. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیے, غلط فہمی کہیں نہ کہیں ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی کنٹروورسی بن گئی ہے. پروسیس بڑا سمپل ہے حضرت صاحب, میں بتاتا ہوں آپ سے کہ ڈی آئی سی کو چینج اگر کرنا ہے, چونکہ اختیار یہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے, تو چیف چلے جاتے ہیں ان کے پاس, کہتے ہیں جس کو چینج کرنا ہے اس کی وجوہات ہیں. پرائم منسٹر سے اگری کر جائیں, ٹھیک ہے, نہ اگری کریں تو چیف واپس آ جائیں گے. اگر اگری کر لیں گے تو پھر نیکسٹ اسٹیج پہ اگلا کون ہوگا. یہ اس میں جو چند ایک نام جو اویلیبل ہوتے ہیں, چیف آرمی جو سمجھتے ہیں کون سے ہوں گے تو وہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پرائم منسٹر ان میں سے کوئی پسند نہیں آتا, سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, کچھ اور نام چلے جاتے ہیں. تو جب پرائم منسٹر فائنلی کسی نام پہ اگری کر جاتے ہیں تو واپس آ کے, کیونکہ وربل اتنے سینئر لیول بات ہو چکی ہوئی ہوتی ہے, تو آئی ایس پی آر اس پہ پوسٹنگ آرڈر ایشو کر دی گئی اس کے اوپر. اب اس کے بعد جو پروسیس ہے کہ فائل چلے گی, کہاں پہنچے گی, سائن ہوگی, ختم ہو جائے.
اب اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کہیں نہ کہیں جو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہونا چاہیے تھا. ابھی ہوا کیا ہے مسئلہ؟ اگر اس پروسیس کو آپ دیکھیے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں بڑا سمپل پروسیس تھا, یہ ایک گھنٹے سے زیادہ کام نہیں تھا. اب اس کو لٹکا دیا گیا تو کہیں مسئلہ تو ضرور ہوا ہے. میرے اپنا جو ذاتی نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس سے حکومت کا بھی نقصان ہے, فوج کا بھی نقصان ہے, ملک کا بھی نقصان ہے. جس طرح کہ خاقانہ بھائی سفر مارے تھے, بالکل صحیح بات کی انہوں نے. فوج کے اندرونی جو معاملات ہیں, جہاں تک کور کمانڈر کی پوسٹنگ کا تعلق ہے, وہ آرمی چیف کا سوابدید ہے. اس میں چیف جو پرائم منسٹر ہیں وہ دخل نہیں دیتے اور دینا چاہیے بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ پتہ نہیں کون کس پہ کیسے جگہ اور کون کہاں پہ فٹ بیٹھتا ہے اس پہ. تو اس لیے ڈی آئی ایس آئی کی جب ایگریمنٹ ہو گیا تھا, اس کے بعد نوٹیفکیشن ایشو کرنے کے لیے منسٹری ڈیفینس یہ ایشو کر دیتا پرائم منسٹر سے اپروول لے کر, اور اگر اس میں کہیں کوئی سکم رہ گیا تھا تو پورا کر دیا جاتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو جتنا سمپل پروسیس ہے, اس میں نہ تو کوئی آئین کا مسئلہ ہے کہیں, نہ کوئی قانون کا مسئلہ ہے. ہر آدمی کو یہ پتا ہے, فوج میں ہر چیف آرمی صاحب کو پتا ہے کہ ڈی آئی ایس آئی کا تقرر سوابدید ہے پرائم منسٹر کی, بس پیریڈ. اس کے علاوہ اس کی اجازت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا یہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ شاید فوج کی طرف سے نہیں ہے, کہیں یہ پرائم منسٹر آفس میں کسی قسم کا کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایشو ہے, اس کو جو ایشو تو خیر میں کہنا چاہتا ہی نہیں اس کو, یہ جو مسئلہ تھا, یہ پرابلم تھا, اس کو ہم نے آرام سے بیٹھ کے حل کر لیتے. یہ بیٹھ کے ٹھیک ہے جی, یہ پروسیس کی یہاں غلطی ہو گئی ہے, اس کو ٹھیک کر لیں, آپ مجھے لسٹ بھیج دیں, میں اس میں ایک آدمی نام ٹک کر دوں گا, آگے پروسیس چلنا شروع ہو جائے گا. ایک یہ کے بیچ میں رہ گئی. اینی وے تو جنرل صاحب, یعنی کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ جو تعیناتیاں ہوئیں اور جو ڈی جی آئی ایس آئی کا نام بھی اناؤنس ہو گیا اور تبدیلیاں بھی اناؤنس ہو گئی, ٹرانسفر بھی اناؤنس ہو گئی, کہ یہ وزیر اعظم کے علم میں لائے بغیر ہوئی ہو کہ ڈی جی آئی ایس آئی اب یہ ہوں گے, اور وزیر اعظم کے علم میں لائے بغیر اور وزیر اعظم سے نام اپروو کرائے بغیر اس طریقے سے پریس ریلیز آ گئی ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں ممکن نہیں ہے؟ جی ممکن نہیں ہے, کیونکہ سوابدید وزیر اعظم کی ہے نا, چیف کی سوابدید نہیں ہے اس میں. سب تو پھر آج اگر چیف سے ان کی ملاقات ہو گئی تھی کل 3 گھنٹے کی, تو آج فوری طور پر نوٹیفیکیشن آ سکتا تھا, صبح سبری موو ہو جاتی. آج بھی کہا گیا کہ قانون کے مطابق ہوگا, تو پھر کیوں ڈیلے ہوگا آپ کے خیال میں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اپنے جو مینجمنٹ کا ایشو تھا پرائم منسٹر آفس میں, کہیں اس کی وجہ سے پرابلم کھڑا ہوا ہے. پرائم منسٹر کو شاید صحیح طریقے سے بریف بھی نہیں کیا گیا کہ معاملہ کیا ہے, اس کا حل کا طریقہ کار کیا ہے. اتنی دیر جو بات چیت ہوئی ہے, یہ صرف میرا خیال ڈی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ کے مسئلے بات تو نہیں ہوئی ہوگی, کیونکہ وہ تو 15 یا 20 منٹ کا کام ہے اس میں. اگر وہ چینج بھی کروانا چاہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب, تو یہ تو اور مسائل بھی ہوں گے اس میں. لیکن یہ رات کو جو ملاقات کے بعد صبح پہلا کام ہی ہونا چاہیے تھا پرائم منسٹر آفس سے, ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہو جاتی کہ دس از اے ڈی آئی ایس آئی اپرووڈ بائی دی پرائم منسٹر, اس کی پوسٹنگ آرڈر ایشو ہو جائے گا, سر ختم. اور اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا یا ابھی یہ ایشو پرولونگ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے بہت زیادہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور ملک اس کا نہیں متحمل ہو سکتا, ملک کو اسٹیبلٹی چاہیے, استحکام چاہیے اس وقت. جی خاص طور پہ اس وقت آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اس وقت تو کسی قسم کی جو کنٹروورسی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اس لیول پہ آ کے. خاص طور پہ ڈی آئی ایس آئی جو بہت اہم قسم کے معاملات میں ذاتی طور پہ انوالو ہوتے ہیں, اس میں اس کو ختم ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آئی رات تک ختم کر دینا چاہیے. میری تو درخواست پرائم منسٹر آفس سے یہی ہوگی, کیونکہ دیکھیں چیف ایگزیکٹو کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اس قسم کے معاملات میں جو اننیسری اسپیکولیشن ہو رہی ہیں وہ ختم کرنے کے لیے صرف کیبنٹ میٹنگ کافی نہیں ہے, وہ ان کے بعد میں احکامات جاری کریں, ختم کریں اس کو. اور جو باقی تقرریاں ہیں جو ظاہر اس عہدے سے منسلک ہیں, اگر کور کمانڈر کراچی ڈی جی آئی ایس آئی لگیں گے تو پھر کوئی ایک لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر کراچی لگیں گے, این ڈی یو کا عہدہ خالی ہوگا, پھر اگر پشاور کور خالی ہوگی تو جنرل فیض پشاور کور جائیں گے, تو سب اس وقت تک رکی رہیں گی جب تک یہ ایک نہیں ہو جاتا معاملہ طے. جی میرا خیال اس میں دیکھو نا کافی ایک سرکل انوالوڈ ہے اس میں, تو جب تک یہ موومنٹ نہیں ہوتی اس وقت تک تو یہ معاملہ لٹکا رہے گا اس میں. بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی. ہم نے آج کے پروگرام میں دعوت دی تھی فواد چودھری صاحب کو موقف دینے کے لیے حکومت کا, وہ نہیں آئے. بہت سارے متعدد حکومتی وزراء کو دعوت دی, وہ بھی نہیں آئے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ہم پر بات کریں گے. نیب کا نیا ترمیمی آرڈیننس سامنے آنے کے بعد بڑی تعداد میں ملزمان احتساب عدالتوں سے ریلیف کے لیے رجوع کر رہے ہیں. مختلف درخواستوں میں ملزمان کا موقف ہے کہ ترمیمی آرڈیننس جاری ہونے کے بعد متعلقہ کیسز میں نیب کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا ہے, اس لیے ریفرنسز خارج کر دیے جائیں. آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں لنجی ریفرنس کی سماعت کے دوران بھی ریفرنس میں نامزد شریک ملزمان نے
ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر اپنے خلاف ریفرنس خارج کرنے کی استدعا کی، مگر نیب پروسیکیوٹر نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ کابینہ کے فیصلوں کو نیب سے جو استثنا دیا گیا ہے اس کا اطلاق 6 اکتوبر 2021 کے بعد ہوگا، یعنی نیب کے مطابق 6 اکتوبر کے بعد کے کابینہ فیصلوں کو ہی ترمیمی آرڈیننس کی روح سے استثنا حاصل ہوگا۔ احتساب عدالت نے اس معاملے پر نیب سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ریفرنس کے مرکزی ملزمان شاہد خان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے نئے نیب آرڈیننس کی بنیاد پر ریلیف لینے کی درخواست نہیں کی ہے، تاہم نیب کے حالیہ موقف کے بعد یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ 6 اکتوبر سے پہلے لیے گئے کابینہ فیصلوں سے متعلق نیب کیسز کا کیا بنے گا۔ وہ کیسز جو ابھی زیر سماعت ہیں، گزشتہ حکومتوں کے ہیں، ان پر فیصلہ ہونا باقی ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب عمران شفیق موجود ہے۔ عمران شفیق صاحب بہت شکریہ، آپ نے سنا نیب پروسیکیوٹر کا موقف کہ درست ہے کہ 6 اکتوبر سے پہلے کے کیسز میں ریلیف نہیں ملے گا، بعد میں ملے گا؟ دیکھیے، یہ اس طرح کا جو دلیل دینا ہے میرے خیال میں یہ قانون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ قانون بنیادی طور پر اپنے لحاظ سے بالکل واضح ہے۔ اس قانون میں کہیں بھی یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ریٹروسپیکٹیو ہے یا پروسپیکٹیو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالعموم آرڈیننسز میں یہ سوال چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کا اطلاق قانون کا وہ موجودہ جو حالیہ کیسز چل رہے ہیں ان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ سوال پیدا ہو جایا کرتا ہے کہ اس کا پہلے والے کیسوں پر ہوگا یا دوسرے والوں پر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ قانون ہے، اس میں ایسا کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس آرڈیننس میں ایک اسپیسیفکلی پروویژن ڈالی گئی ہے جو دفعہ 4 اس کی سب سیکشن 3 ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپون دی کمنسمنٹ آف دس آرڈیننس، جو ہی یہ آرڈیننس جو ہے وہ جاری ہو جائے گا اس کے بعد آگے کیا ہوگا، تمام آل پینڈنگ انکوائریز، انویسٹیگیشنز، ٹرائلز اور پروسیڈنگز شیل سٹینڈ ٹرانسفرڈ، یعنی وہ ساری کی ساری جو پروسیڈنگز ہیں، انکوائریاں ہیں، ٹرائل ہیں، وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ کہاں ٹرانسفر ہو جائیں گے؟ دی ڈپارٹمنٹس، دی اتھارٹیز اینڈ دا کورٹس کنسرنڈ، جو بھی کنسرن متعلقہ عدالتیں ہوں گی وہاں وہ کیس چلے جائیں گے۔ اس لیے اس کے قانون نے تو کوئی ایسا ابہام چھوڑا ہی نہیں۔ دفعہ 4 اس کے حوالے سے بالکل واضح ہے۔ اور خزانہ صاحب اس میں ایک دوسری اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو سوال پیدا ہوا کرتا ہے، جو اپلیکیشن یعنی اطلاق قانون کرنے والی پروویژن ہیں، یہ بنیادی طور پر قانون میں یہ سمجھی جاتی ہے پروسیجرل یعنی ضابطۂ کار کی دفعات ہیں، اور ضابطۂ کار کی جو دفعات ہوا کرتی ہیں، پروسیجرل جو دفعات ہوا کرتی ہیں، ان کے بارے میں ویسے بھی یہ ضابطہ یہ ہے کہ ان کا اطلاق جو ہے وہ پہلے پینڈنگ جو کیسز ہیں ان پر بھی ہوا کرتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ان کا اطلاق جو ہے وہ ماضی میں جو دائر شدہ کیسز ہیں، جو پینڈنگ کیسز ہیں، جو چلے آ رہے ہیں، ان پر ان کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میری نظر میں یہ دفعہ 4 جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ پچھلے قانون جو آیا تھا نیب کا آرڈیننس، اس میں اس طرح کی پروویژن نہیں تھی، ٹیکس کے بارے میں تھی۔ باقی جو دفعہ 6 میں جو ترمیم کی گئی تھی، مس یوز آف اختیارات کے، ناجائز اختیارات کے استعمال کے بارے میں جو پروویژن تھی، اس کی حد تک وہ پروویژن نہیں تھی۔ تو اس کے بارے میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ یہ ریٹروسپیکٹیو اس کا اطلاق ہے یا پروسپیکٹیو ہے، یعنی ماضی کے مقدمات میں ہے یا آنے والے مقدمات میں ہے، وہ ایک سوال تھا۔ لیکن آج جو یہ آرڈیننس ہے اس میں ایسا کوئی سوال نہیں ہے، یہ ابہام دور کر دیا گیا ہے۔ قانون میں واضح طور پر یہ شخص موجود ہے، اس لیے اس طرح کا سوال اٹھانا کہ 6 اکتوبر کے بعد ہوگا یا پہلے ہوگا، میرا خیال ہے یہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ قانون خود واضح ہے اور یہ ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس آرگومنٹ کی کوئی قانونی حیثیت نظر نہیں آتی۔ اور پھر آرڈیننس کے تحت جس کا ریلیف بنتا ہے اسے ملے گا کیسے؟ وہ عدالت سے رجوع کرے تو ریلیف مل سکتا ہے؟ خدرت صاحب، اس میں ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا نا ریلیف مل سکتا ہے، اس میں ایک تاثر یہ ہے کہ لوگ خود اپلیکیشن دیں گے۔ میں اس سے ایک قدم آگے سوچ رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ شیل سٹینڈ ٹرانسفرڈ، یعنی اگر یہ آرڈیننس ہے تو اس آرڈیننس نے کہہ دیا کہ جو ہی یہ قانون نافذ ہوگا اس کے فوراً بعد یہ سارے کیسز آٹومیٹیکلی شیل سٹینڈ ٹرانسفرڈ ہو جائیں گے، یعنی اپنی اپنی عدالتوں میں چلے جائیں گے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کسی سائل کو، کسی ملزم کو تو یہ درخواست دینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آنی چاہیے۔ یہ احتساب عدالتوں کو یا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جہاں جہاں یہ کیسز پینڈنگ ہیں ان کو بذات خود یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ اب کیا ہمارا دائرہ اختیار رہ گیا ہے ان کیسوں کو سننے کا؟ یہ خود اس چیز کا، کیونکہ ہر عدالت اپنی جورسڈکشن کو طے کرنے کی وہ خود پابند ہے، ہر جج اس بات کا پابند ہے کہ جو اس کے سامنے کیس پینڈنگ ہے اس کیس کو دیکھے کہ کیا وہ اس کو سننے کا اختیار رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا۔ اور یہ قانون اب اس طور پر بالکل واضح ہے کہ جو چیزیں اس قانون میں دے دی گئی ہیں عدالتیں اس کے بارے میں خود فیصلہ کریں، خود ایکیوز کو اور
پروسیکیوشن کو یہ کہیں کہ ہاں بھئی بتائیں, ہمیں اسسٹ کریں کہ اب کیا اس کیس کو ہم سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے, اور اس کے بغیر ان پروسیڈنگز کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. اس لیے اب ہر کیس کا جس پر یہ دفعات لاگو ہوتی ہیں, یہ عدالت کی اپنی ذمہ داری ہے جو انصاف دینے کے لیے جو پابند ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ اس کو اختیار سماعت ان کیسوں میں حاصل ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کسی کی درخواست کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے, اور نیب کو بھی اب ان چیزوں کو طے کر لینا چاہیے کہ جو اگر وہ نیب اس آرڈیننس کو مانتا ہے اور اس آرڈیننس کو تسلیم کرتا ہے, اور یقیناً یہ تسلیم کرے گا کیونکہ نیب تو اس آرڈیننس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے, چیئرمین نیب تو اس آرڈیننس کے تحت ہی جو ہے وہ اپنی مدت آگے جاری رکھ سکیں گے. تو اگر یہ آرڈیننس ہے فی الواقع اور نیب کا وجود اس آرڈیننس کے تحت برقرار ہے, تو پھر نیب کو بھی یہ طے کرنا چاہیے کہ اب ہم ان کیسز کی جو اس آرڈیننس کے ذریعے آگے ہیں, اب ہم ان کیسز کی مخالفت نہیں کریں گے, اور از خود ان کیسز کو, بلکہ یہاں ایک پروویژن یہ بھی ہے کہ جو نیب کا پروسیکیوٹر جنرل ہے اور نیب کے جو چیئرمین ہیں, یہ دونوں ان تمام کیسز کا جائزہ بھی لیں گے, اور جن کیسوں میں غلط طور پر پروسیکیوشن شروع کی گئی ہے ان کیسوں کو جو ہے وہ وڈرا بھی کریں گے. یہ بھی اس آرڈیننس کے تحت ان کی ذمہ داری ہے, اس کو ادا کریں. تو کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ جو آرڈیننس کے تحت جینوئن کیسز آ رہے ہیں, جو اس کی جن کو بینیفٹس مل سکتا ہے, اس کو پہلے مرحلے پر عدالت کو اور دوسرے مرحلے پر نیب کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. بعد میں جا کے ملزم کی, ہمارے ہاں بدقسمتی یہ خاندادہ صاحب کہ ملزم عدالت, پچھلا آرڈیننس میں بھی یہی ہوا کہ سائل درخواستیں دیتے گئے اور وہ ایک شٹل کاک کی طرح ایک درخواست کبھی چیئرمین نیب کے پاس جا رہی ہے, کبھی عدالت کے پاس جا رہی ہے, کبھی آ رہی ہے, اور سوائے 2-4 بڑے کیسوں کے باقی کسی کو بھی ریلیف نہیں مل سکا. وہ کیس ادھر ہی پڑے رہے اور وہ آرڈیننس لیپس کر گیا پارلیمنٹ. اب اس آرڈیننس کے ساتھ کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے. جس آرڈیننس کا اگر مقصد ٹھیک تھا اور جینوئن تھا, تو پھر اگر نیک نیتی پر تھا, تو پھر اس کا وہ نیک نیتی وہ نظر آنی چاہیے, اور اس کا اطلاق نیب بھی کرے, حکومت بھی سنجیدگی ساتھ کرے, اور عدلیہ بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اس کی اطلاق کے حوالے سے جو آئین کی, جو قانون کی پابندی ہے وہ سب پر لازم ہے, اس کا نظر آنا چاہیے. بہت شکریہ صاحب نے سنی. آج پروگرام میں اتنا ہی. دیجیے. اللہ حافظ.